अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं G4 खरीदा। आज की सबसे बड़ी खबर, वफाकी हुकूमत ने आखिरकार परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे ही दी है। अभी तौर पे बयान जो है वो दिल्ली का है, वो समझता है कि वो अभी तक घर में बैठा है, उसे कोई मसला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मगर मैं कहता हूँ कि कानून जरूर पूछेगा। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जनरल मुशर्रफ को इलाज की खातिर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। आखिरकार 2 साल के बाद वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे ही डाली है। परवेज मुशर्रफ, जिन पर इमरजेंसी का और संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, इसके अलावा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में भी वो नामजद हैं, जो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसका तस्करा किया है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए चौधरी निसार साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आखिरकार परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत 3 साल के बाद मिल ही गई है। मार्च 2013 वो महीना था जब जनरल परवेज मुशर्रफ 2013 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से, मकसद से पाकिस्तान आए थे और मार्च 2016 ही वो महीना है जब मुमकिना तौर पर परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मार्च के महीने को लेकर पाकिस्तान में बहुत तस्करे हो रहे थे, बहुत से सियासी किस्से बयान किए जा रहे थे कि क्या मार्च का महीना सियासी तौर पर किसी पर भारी होगा, और ये सवाल खास तौर पर वफाकी हुकूमत के लिए उठाया जा रहा था कि 2014 में जिस तरह मार्च का महीना उस पे सियासी धरने के हिसाब से भारी पड़ा था, तो इस साल मार्च किस तरह से वफाकी हुकूमत पे भारी पड़ेगा। लेकिन लगता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत देकर वफाकी हुकूमत ने अपने लिए मार्च के सियासी महीने को आसान बना लिया है। लेकिन क्या वाकई वफाकी हुकूमत के लिए, नून लीग की हुकूमत के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत देना एक सहल और एक आसान फैसला साबित होगा? खासतौर पर सियासी फैसला एक तवील मुद्दत में आने वाली टर्म के लिए ये बहुत से सवाल बाकी हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी है कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत वफाकी हुकूमत की तरफ से दिया जाना किसी डील का नतीजा है, क्या किसी खुफिया मुआहिदे का नतीजा है, क्या कोई बातचीत हो रही थी? अगरचे चौधरी निसार साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की कतई नफी कर दी, लेकिन बहरहाल जानने वाले और कहने वाले कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है कि अचानक जनरल परवेज मुशर्रफ को वो वफाकी हुकूमत जो कि ये कहा करती थी कि अवाम के लिए, कानून के लिए खिलाफ वर्जी नहीं होने दी जाएगी आइन की, उसी वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत दे दी है और उनकी वापसी के बारे में भी कोई यकीन दहानी वफाकी हुकूमत ने नहीं करवाई और उस यकीन दहानी के लिए भी वफाकी हुकूमत ने सहारा लिया है जनरल परवेज मुशर्रफ के वकला का। इसी पर आज हम प्रोग्राम में खास तौर पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ हैं फरोग नसीम, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम फरोग नसीम साहब। और जो सबसे अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, एक तो मुबारक हो कि आपके क्लाइंट को वफाकी हुकूमत ने आखिरकार 2 साल बाद बाहर जाने की इजाजत दे ही दी है, आप केस में कामयाब हुए हैं, लेकिन क्या आप जनरल मुशर्रफ को वापस लाने में कामयाब भी होंगे? क्योंकि चौधरी निसार कहते हैं कि आप लोगों ने, वकला ने यकीन दहानी करवाई है अदालत को कि 4 से 6 हफ्तों में जनरल मुशर्रफ वापस आएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। जो केस सुप्रीम कोर्ट में था या जो केस हाई कोर्ट में भी था, वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की यकीन दहानी वापस आने की उस पर प्रेमिस्ड नहीं था। जो केस ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जो आज तक नाफिजुल अमल है, जिसके तहत परवेज मुशर्रफ साहब को ECL में नाम उनका डालना जरूरी है और वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। जी हाँ, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब ने एक दफा नहीं 3 दफा कहा है और ये बात मैंने आगे कम्युनिकेट की है कि वो तमाम ट्रायल्स को फेस करना चाहते हैं, अपना नाम क्लियर करवाना चाहते हैं ताकि
he can come and go as he wants to do. تو یعنی یہ پرویز مشرف صاحب کی جو اپنی ایک سمجھیے کہ بار بار جو انہوں نے انسسٹ کیا ہے، میرے سامنے بھی کیا ہے، باقی تمام اپنے وکلا کے سامنے انسسٹ کیا ہے، اپنے پارٹی کے لوگوں کے سامنے انسسٹ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ واپس آ کے وکلا اس عدالتوں کو فیس کریں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اگر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ واپس تو ضرور آئیں گے، لیکن 4 سے 6 ہفتوں کے کوئی یقین دہانی وکلا کی طرف سے عدالت کے سامنے نہیں کروائی گئی، کیونکہ چودھری نثار صاحب کا یہی سٹیٹمنٹ ہے آج کا. جی آپ بالکل صحیح سمجھی ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ 4 ہفتے کیا، یہ تو اگر ان کا علاج صحیح ہو گیا جو مجھے انہوں نے بتایا ہے بڑے کلیئرٹی سے، اور علاج ان کا اگر 3 ہفتے میں صحیح ہو گیا اور ڈاکٹرز ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 3 ہفتے میں بالکل صحیح ہیں، تو 3 ہفتے میں بھی واپس آ جائیں گے. فاروق نسیم صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گی سوال لے کے. اس وقت شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم شیخ رشید احمد صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور شیخ صاحب بڑے عرصے سے سن رہے تھے کہ مارچ کا سیاسی مہینہ بھاری ہوگا شاید وفاقی حکومت کے لیے. جنرل مشرف بھی مارچ 2013 میں پاکستان آئے تھے اور ممکنہ طور پہ مارچ 2016 میں پاکستان سے چلے جائیں گے. تو کیا مارچ کے مہینے کو وفاقی حکومت نے اس فیصلے، اس اجازت کے تحت اپنے آپ کے لیے آسان بنا لیا ہے، ایک پل صراط سیاسی پار کر لی ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں جی، مارچ اپریل میں پہلے سے کہہ رہا ہوں اہم مہینے ہیں سیاست کے، بہت سارے یہاں مسئلے ہونے ہیں، لیکن یہ تو عقل کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور وہ وزیر چلو پر پانی ڈوب کے مر جائیں، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق اور احسن اقبال ان کی کیسٹیں دکھائیں. وہ کہتے تھے ہمارا، میں کیا جملہ استعمال کروں آپ کے سامنے، جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ ہم رہیں گے نہیں، ہم چھوڑ دیں گے. سر یہ اقتدار کے بھوکے لوگوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. ایک ملک کے اندر آنا چاہتا ہے آصف زرداری، اور اس کے لیے وہ گھٹنے کے بل اور ناک کی لکیریں رگڑنے کے لیے تیار ہے، ورنہ وہ ڈرا رہا ہے کہ میں اپوزیشن کو اکٹھا کروں گا اور یا میں دوسری طرف مل جاؤں گا. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے بہتر فیصلہ کیا ہے، اور اس سے جمہوریت اور فوج میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، اس میں کوئی برائی نہیں. ملک کو بڑے شدید خطرات ہیں. میں نے اپنی زندگی میں شیخ صاحب جمہوریت اور فوج کے تعلقات سے پہلے تو جمہوریت کے جو آپس کے اندر کے تعلقات ہیں، میری مراد سیاسی جماعتوں کے آپس کے تعلقات ہیں. پیپلز پارٹی نے شدید تنقید کرنا شروع کر دی ہے. عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے تو نہیں آیا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جو مخالفت نون لیگ کو برداشت کرنی پڑے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تب بھی سیاسی طور پہ اچھا فیصلہ ہے نواز حکومت کا؟ دیکھیں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بیل مجھ کی پالیسی، ملک کے حالات بہت خراب ہیں. میں سقوط ڈھاکہ کے بعد پہلی دفعہ حالات محسوس کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر ایک ایسی سول وار شروع ہوئی ہے جو حکمرانوں کو نہیں نظر آ رہی، اور اس حالات میں فوج سے پنگا لینا بالکل غیر دانش مندی تھی. اگر فوج کا چیف آف آرمی سٹاف اگر غدار ہے تو پھر معاف کرنا، آج وہ ضیاء الحق نے بھی یہی کام کیا تھا، اس نے تو بھٹو کو پھانسی بھی دی تھی. اگر ضیاء الحق کی پارٹی اس ملک کو رن کر سکتی ہے تو مشرف کی پارٹی جو ہے وہ تو آج کہیں نظر نہیں آ رہی. دونوں غدار، پھر تو دونوں غداروں کی پارٹیاں تھیں. اگر فوجی کو غداری کا ریزن ہے تو پھر نواز شریف کی بھی پارٹی غداری کی وجہ سے جنم پائی. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی ڈیل کے تحت، کسی معاہدے کے تحت یا کسی بھی دباؤ کے تحت وفاقی حکومت نے اجازت دی ہے پرویز مشرف صاحب کو؟ Of course there is always face behind the case. Nobody looks towards case, everybody looks towards face. کون پسند کرتا ہے کہ اس کا چیف آف آرمی سٹاف غداری کے کیس میں ٹرائل ہو اور پھانسی کی سزا پائے؟ یہ بچوں والا کھیل نہیں ہے یہ اس ملک میں. اور یہ ملک اللہ کے بعد فوج کے کندھوں پہ چل رہا ہے، سیاست دانوں کے کندھے تو لٹک چکے ہیں. آپ بڑی گہری اور بڑی اہم بات کر رہے ہیں. چودھری نثار صاحب تو کہتے ہیں کہ کوئی سایہ نہیں ہے اجازت کے پیچھے. آپ کو کوئی سایہ لگتا ہے؟ چودھری نثار نے یہی کہنا ہے جی، جو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھیں نا سیاست میں ہم جو لوگ ہیں، ہم جو سیاسی لوگ ہیں، جو بی ٹیم ہے 21 گریڈ اور 20 گریڈ کے لوگ ہیں، فیصلہ تو 22 گریڈ کے نواز شریف کا ہے. اور یہ دیکھیں جب دونوں اکٹھے سفر کرتے ہیں، جب دونوں معاملات پڑوسی ملکوں میں جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پر میں جانا نہیں چاہتا. بس آپ یہ سمجھیں کہ نواز شریف نے درست فیصلہ کیا اور 2 سالوں میں ٹھیک فیصلہ کیا. شیخ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ سے مزید بھی مجھے بات کرنی ہے. فاروق نسیم صاحب آپ کے پاس میں واپس آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ اب جنرل پرویز مشرف کے چلے جانے کے بعد ان تمام کیسز کا مستقبل کیا ہوگا؟
دیکھیے جو ٹرائل میں ایسی پوزیشن ہے جو کہ پرویز مشرف صاحب کے بغیر وہ پروسیس پورا ہو سکتا ہے تو وہ ہم پورا پروسیس کروائیں گے، اور جہاں جہاں پرویز مشرف صاحب کی اپنی حاضری ضروری ہے تو وہاں نیسیسریلی پھر اپلیکیشنز دیں گے، اور عدالتوں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹ ہوں، اور وہاں پھر ایگزیمپشن کی درخواستیں پلیس کریں گے۔ اور یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی غریدہ صاحب بھائی یہ کہا کہ انٹینشن پرویز مشرف صاحب کا جو انہوں نے بار بار میرے سامنے اور دوسرے وکلا کے سامنے جو کہی ہے بات، وہ یہی ہے کہ آئی وانٹ مائی نیم ٹو بی کلیئرڈ۔ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جی کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے فروغ نسیم صاحب سے ہم بات کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت بھی ہوا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد فروغ نسیم صاحب، جنرل پرویز مشرف کے وکیل شیخ رشید احمد صاحب اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر الیاس رانا اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے جنرل پرویز مشرف اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا مستقبل۔ جی ویلکم بیک۔ جنرل پرویز مشرف کو وفاقی حکومت کی طرف سے بیرون ملک جانے کی اجازت دینا کیا کسی دباؤ، کسی ڈیل، کسی خفیہ نتیجے یا کسی کے کہنے کا نتیجہ ہے؟ یہی سوالات لے کے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ اس وقت میرے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم قمر زمان کائرہ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ سر چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ جو جنرل پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کر بھیجا جنہوں نے، وہی تنقید کریں گے کہ حکومت نے پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ دیکھیے چودھری صاحب کی پیپلز پارٹی سے تو بہت محبت ہے نا، اس لیے انہوں نے کہیں بھی جانا ہو، کہیں ہم تو مکہ مدینے بھی جا رہے ہوں تو چودھری صاحب کا کوئی نہ کوئی غصے کا لہجہ ہمارے لیے پھر بھی کچھ شکوک و شبہات تو نکالے گا ہی۔ چودھری صاحب کے منہ میں جو آیا وہ بس کہتے ہی گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم پہ انہوں نے پورے الزامات کی ایک بارش برسائی ہے، وہ بھائی ہم نے تو کوئی الزام ہی نہیں لگایا۔ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرو اور بڑا اس پہ ڈوگرے برساؤ اور ساری قوم کو کہو کہ ہم بڑے دلیر اور بڑے شیر ہیں جی، ہم دیکھیں گے، اور وزراء کے جو بیانات ہیں ہم نے تو نہیں کہا جی کچھ۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ ہمیں کہا کہ جی ہم نے جنرل مشرف کو جی ریڈ کارپیٹ سینڈ آف دیا تھا۔ خدا کا خوف کریں، کوئی حقائق کو اتنا مت الجھائیں۔ جنرل مشرف کو سینڈ آف اس وقت ریزگنیشن کے بعد وہ پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ وہ لیجیٹیمیٹ تھے یا لیجیٹیمیٹ تھے، اچھے تھے برے تھے اپنی جگہ، لیکن جب انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ استعفیٰ ہم نے لیا، ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی لڑ کے امپیچمنٹ کرتے تو پاکستان کا نظام ڈیریل ہوتا۔ اوکے، ہم نے آرٹیکل 6 نہیں لگایا، اس وقت عدالتیں ان کی مرضی کی تھی، جرنیل ان کی مرضی کے تھے، سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن اس جنرل مشرف سے جب حلف لیا تو ہم بھی بھارے دل کے ساتھ ہی گئے ہوں گے، لیکن چودھری صاحب تو خود اس کابینہ میں شامل تھے جنہوں نے مشرف سے حلف لیا، یا تو پھر بڑے اصول والے بنتے تو میاں رضا ربانی صاحب کی تقلید کر لیتے۔ میاں صاحب جو پارٹی، لیکن قائرہ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین، ایک منٹ خریدا ہے، اس طرح نہیں، میاں صاحب نے حلف نہیں لیا تھا مشرف سے اس بنیاد پہ پہلی کابینہ میں کہ یہاں پہ میں اس ڈکٹیٹر سے حلف نہیں لوں گا، یا تو وہ رستہ اختیار کرتے، اس کو سینڈ آف دیا۔ وہاں پہ جو پریزیڈنشل گارڈ ہوتے ہیں، جو فوج کا دستہ ہوتا ہے، اس پورے سینڈ آف میں کوئی ایک پارٹی کارکن، کوئی وزیر، کوئی بندہ نہیں گیا تھا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد لڑائی آپ نے چھیڑی ہے بابا، ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا آرٹیکل 6 لگاؤ، ہم نے اپنے دور میں نہیں لگایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، صرف قوم کے لیے، قانون اور آئین کے لیے، اور سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے، کیا حرج ہے کہنے میں، کیا حرج ہے؟ تو اگر قوم اور قانون کے لیے کرنا ہے تو پھر آج وقت ہے، آج کیوں چپ ہو گئے؟ آج وہ وقت نہیں رہا، آج قوم کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ آئین کی بالادستی کی بات نہیں ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ عدالت نے کیا کہا؟ عدالت، یہ میں نہیں کہنے لگا، آج ذرا اخبارات دیکھ لیجئے، عدالت کہتی ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت عدالت کے پیچھے نہ چھپے، حکومت عدالت کا کندھا استعمال نہ کرے، حکومت خود مشرف کے خلاف اگر کوئی کیس کرنا چاہتی ہے، ان کو روکنا چاہتی ہے تو ہمارا فیصلہ امر مانے نہیں ہے۔
ट्रायल कोर्ट रोकना चाहती है तो अमर माने नहीं है, वो एक और केस में उन्होंने कहा। ये तो अदालत खुद कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। जिनके लिए वो फरमा रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं, जजेस के लिए इमरजेंसी लगाई थी, उसके ऊपर ये केस बनाया गया। अच्छा कायदा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने देने की इजाजत देना किसी डील, किसी खुफिया मुआहदे या किसी के कहने के तहत हुआ है? देखिए, कहने के तहत तो यकीनन हुआ है, डील हुई है, क्या हुआ है इसके बारे में स्पेकुलेट करना मुनासिब बात नहीं है, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, वो पंजाबी में कहते हैं कि उड़ना नहीं सी आंदा से फिर करन दी लोड़ की सी। चलें, काफी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन कायदा साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, बहुत कुछ अभी आपसे हमें सियासी तौर पे मजीद भी समझना है इस एक इशू को लेकर। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब, एक सवाल जो बड़ा पर्टिनेंट है वो ये कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत किसी के कहने पे, किसी डील पर या किसी खुफिया मुआहदे के तहत तो नहीं हुई? आपके पास क्या खबर है इस्लामाबाद से? इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है कि बिल्कुल आर्मी चीफ चाहते थे कि साबिक आर्मी चीफ के साथ उसने सलूक किया जाए और एक रास्ता तलाश किया जा रहा था काफी अरसे से। चूंकि जाहिर है कि उनको इलाज के लिए भी फौज के इदारे में लेके गए थे, तो कोई चीज छुपी नहीं रह गई अब 2 साल का अरसा गुजरने के बाद कि कौन क्या चाह रहा था। और वर्किंग रिलेशनशिप है आर्मी चीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर की बड़ी अच्छी, सारी दुनिया में जाते हैं, हम साथ हैं, हमने देखा भी है। यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर के जो मसाइल हैं, ज़र्ब अज़ब हो या कोई चीज हो, तो वक्त और हालात सब चीजें एक दूसरे के साथ चलने के बाद पता चलती हैं। तो वजीर आजम ने एक फैसला किया, उनको पता था ये 2 धारी तलवार है, ये इजाजत नहीं देंगे तब भी लोग एक तरफ से आएंगे, जब इजाजत देंगे तब भी। तो उन्होंने फिर आज चौधरी निसार और इसहाक डार से बातचीत करके सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि ये तय कर लिया कि चूंकि एक एप्लीकेशन आ गई है, जैसे एप्लीकेशन मियां नवाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने के लिए रफीक तारड़ साहब को दी थी जो उस वक्त सदर थे, और आज जनरल मुशर्रफ के वकील ने आज के सेक्रेटरी दाखिला को एक एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन दे के ही जाना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज तो वो आज सुबह जाना चाह रहे थे। आमिर साहब आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब चाहते थे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के साथ हुस्न सलूक किया जाए। ये हुकूमत और फौज के लेवल पर तो समझ आ सकती है बात, लेकिन अदालती लेवल पे ऐसी किसी बात को तस्लीम किया जाना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग जो हम देख रहे हैं दोनों के दरमियान में डेवलप हुई है। तो पाकिस्तान को जब आप आगे लेकर जाना चाह रहे हो, आप मुल्क दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हो, पूरी दुनिया में आपको लड़ना है, आपको पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे जो दहशतगर्दी का अफरियत फैला हुआ है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हो रही है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, वजीर आजम भी चाह रहे हैं। तो उसमें एक जनरल मुशर्रफ को जिस पे ना अदलिया हाथ डालना चाह रही है, पहले ऑर्डर भी तो अदलिया ने किया था ना, नवाज शरीफ ने ऑर्डर नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केस चलाया जाए इनके ऊपर 3 नवंबर की इमरजेंसी प्लस का। कोई नवाज शरीफ घर से नहीं फैसला लेके आए थे, वो अदलिया ने किया था कि जजों को अरेस्ट किया गया था। चौधरी निसार ने बड़ी तफसीलात से सारी चीजें बताई भी हैं, और जाहिर है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर सबको बोलना भी आता है, बात करनी आती है, तनकीद। यही सवाल आमिर साहब मैं आपके पास लेके आऊंगी, यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊंगी कि फौज के साथ तो ताल्लुकात शायद हुकूमत ठीक भी कर ले इस फैसले के बाद, लेकिन सियासी जमातों के साथ उसके ताल्लुकात ठीक रहेंगे इसकी क्या जमानत है। लेकिन पहले जरा मुझे फरोग नसीम साहब के पास जाने दीजिएगा। फरोग नसीम साहब, आमिर इलियास राना साहब तो कह रहे हैं कि हुकूमत और फौज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी जनरल मुशर्रफ के मामले पर, लेकिन आप लोगों ने तो अदालत में बाकायदा केस लड़ा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी या कानूनी लड़ाई थी? ना क्या बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो जिस टूथ एंड नेल अटॉर्नी जनरल ने अपोज किया है, ये पता नहीं किसने ये खबर अदालत के बाहर फैलाई कि अटॉर्नी जनरल ने अपोज नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ने अपना टिल का जोर लगा दिया। लेकिन देखें बात क्या है, केस क्या था। केस ये था कि 8 अप्रैल 2013 को एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, जबकि आर्टिकल 6 का केस मौजूद नहीं था। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऑर्डर जो 8 अप्रैल को उसने दिया था कि जनरल मुशर्रफ साहब का नाम ECL में डाला जाए, उसको जुलाई 2013 में एक्सटेंड नहीं किया और वो ऑर्डर लैप्स कर गया। सारा का सारा केस ये था कि क्योंकि ये ऑर्डर लैप्स कर गया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं है। तो ये तो मतलब कानून का एलिमेंट्री स्टूडेंट है, उसको ये पता है
تو نہ اس میں کوئی سپریم کورٹ کی ڈیل تھی، نہ ہائی کورٹ کی ڈیل تھی، نہ اسپیشل کورٹ کی ڈیل تھی، نہ میرے نالج میں ایسا ہے کہ کوئی فوج کی ڈیل ہے یا کیا ہے. تو یہ تو پیور میرٹ پہ جنگ ہوئی ہے. اور یہ چودھری نثار صاحب نے تو جو بات کی ہے وہ دے ہیڈ نو آپشن. جب سپریم کورٹ تک کا آرڈر آ جائے تو اس کے بیونڈ تو اپیل نہیں ہوگی کوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے توہین عدالت سے بچنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے آج بھی لی. جی ہاں، میں کل سے یہی بول رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ توہین عدالت میں ہم جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس میں کلیئرٹی سے یہ لکھا ہوا تھا کہ ای سی ایل سے پرویز مشرف صاحب کا نام سٹرائک ڈاؤن ہم کرتے ہیں، اور یہ آرڈر سیلف ایگزیکیوٹری ہے. اور اس آرڈر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپہولڈ کیا، اور قانون بھی یہی ہے، صحیح آرڈر پاس کیا. اٹارنی جنرل نے تو اپنا پورا جسٹیفائی کیا اپنے بریف کو، جو ہی ٹرائیڈ ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، کیونکہ یہ کیس پہ ڈیپینڈ. لیکن چلیں آپ کے مطابق جو آپ جسٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں وہ ان کی جسٹیفیکیشن کام نہیں آئی. فیصلہ بہرحال آپ کے کلائنٹ کے حق میں ہو گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ جنرل صاحب اب ملک سے باہر کب تک جا رہے ہیں، امکانات کیا ہیں؟ غریدہ صاحبہ مجھے نہیں پتا، میں ان کا لائر ہوں، کیس میں نے لڑ لیا بس، دیٹس آل. وہ پرسنل ان کی جو ارینجمنٹس ہیں وہ خود جانے، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ آپ کو ری ایشور کرواتے رہے ہیں اپنے لائر کو کہ واپس آئیں گے وہ، تو اپنے لائر سے وہ یہ بھی تو ڈسکس کرتے رہتے ہوں گے کہ وہ کب جائیں گے باہر. مجھے میری اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. کل ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میری کمر میں شدید درد ہے، لیفٹ پاؤں میں شدید درد ہے، اور اگر یہ درد نہیں ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، زیادہ میں مینٹلی ریلیکسڈ ہوتا. لیکن اس کے بعد میرا جو آج ان سے بات ہوئی تو آج یہی بات ہوئی کہ اس میں اب لیگلی کیا کرنا چاہیے. تو لیگلی جو ہم نے لیٹر جو لکھا ہے، جو چودھری فیصل میرے جونیئر ہیں، ایسوسیٹ ہیں، جنہوں نے جا کے وہاں جمع کرایا ہے اپنا لیٹر، اور وہ یہ لیٹر یہ تھا کہ ہم نے حکومت سے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارا نام ای سی ایل سے نکالیں. ہم نے حکومت سے، منسٹری آف انٹیریئر سے یہ لیٹر لکھا ہوا ہے، کاپی آپ لے لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو میرے پاس ہے کاپی، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا آرڈر اب سیلف ایگزیکیوٹری ہے، لہذا آپ ڈائریکشن دیں کراچی ایئرپورٹ پہ نیسیسری آفیشلز کو کہ ہمیں نہ روکا جائے، ادروائز ہی کنٹمپٹ ہوگی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کا فاروق صاحب مجھے آپ سے ایک آخری سوال کرنا ہے، اس کے بعد مجھے قائرہ صاحب کے پاس بھی جانا ہے، بریک بھی لینی ہے. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ پرویز مشرف ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں، تو اس مقدمے کا مستقبل کیا ہے فاروق نسیم صاحب؟ اس مقدمے کا مستقبل یہ ہے کہ ان کا سٹار وٹنس تھا مارک سیگل، اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو اس مقدمے کا، کیونکہ یہ سب جوڈس ہے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا، اس میں ایک بھی آئیوٹا آف ایویڈنس نہیں ہے پرویز مشرف کے خلاف. ایک آدمی جس کی ہیئر سے ایویڈنس ہے وہ بھی ٹوٹلی کانٹرڈکٹری ہے، کبھی ایک وقت کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. تو لہٰذا لیٹس ویٹ فار دا آؤٹ کم آف دیٹ ڈیسیژن. ٹھیک ہے. قمر زمان قائرہ صاحب، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی میں اس معاملے پر. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد قمر زمان قائرہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عامر الیاس رانا صاحب اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. وفاقی حکومت نے 2 سال کے بعد جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے. قوی امکان یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف آج رات کسی بھی وقت ملک سے باہر روانہ ہو سکتے ہیں. دبئی میں ان کی آمد کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب کا چیپٹر تو شاید یہیں پہ کلوز ہو جائے، لیکن نون لیگ کا وفاقی حکومت کا سیاسی چیپٹر آئندہ کون سے ورق اس کے الٹے جائیں گے، یہی سوال لے کے چلوں گی میں اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب کی طرف. عامر صاحب، کیا وفاقی حکومت نے توہین عدالت سے بچنے کے لیے آج جب پرویز مشرف کے وکلا درخواست لے کر گئے تو فوراً اجازت دے دی، یا واقعی وفاقی حکومت اب خود کو نہیں بچا پائے گی سیاسی جماعتوں کی تنقید سے، سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن سے؟ دیکھیں، یہ بچوں والی بات ہے کہ جی یہ کہا جائے کہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے، اس میں تو گورنمنٹ نے اگر یہ کام کرنا ہوتا کہ لڑائی لڑنی ہے تو وہ پورے کیس پہ جس میں 31 مارچ کو بلایا گیا ہے خصوصی عدالت نے، اسی میں ای سی ایل میں دوبارہ ڈال دیتی. جو چودھری نثار کہہ بھی رہے تھے کہ ہم نے خود کوئی کیس ابھی تک ڈالا نہیں، اور یہ فیکچوئل بات ہے، انہوں نے غلط بات نہیں کی کہ کسی کو ای سی ایل میں نہیں ڈالا.
تو یہ ایک کلیئر کٹ بات ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کام کرنا ہے، ادروائز نون کے جو خلاف لوگ بول رہے ہیں اگر حق میں بولنے لگ جائیں گے تو وہ خود کیا کریں گے؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی تنقید کرے گی، پی ٹی آئی اپنا ایک موقف لائے گی، سب لائیں گے، لیکن پی آئی اے کے اوپر مشترکہ اجلاس میں یہ کیا کریں گے منڈے کو، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ خورشید شاہ اور اسحاق ڈار کے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ ایک خاص سطح پہ جا کے تمام اپوزیشن پارٹیوں سے انہوں نے بات کی ہے، مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ حکومت اپنے فرنٹ مزید نہیں کھولنا چاہ رہی، بلکہ پی آئی اے پہ جہاں پہ وہ بلڈوز کر سکتی ہے اکثریت کے مشترکہ اجلاس میں، وہاں پہ بھی بات چیت کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ تو یہ توہین عدالت کا تو بڑا ٹائم تھا، ابھی اس کے درخواست دیتے، پھر نوٹس پہ نوٹس ہوتے، تو وہ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ نے پھڈے لینے ہوتے تب یہ بات ہوتی۔ یہ ایشو یہ نہیں تھا، ایشو یہی تھا کہ اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ وہ نواز شریف نے ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا کہ جنرل مشرف کو بھیجا جائے، لیکن اس پولیٹیکل فیصلے کے ریپرکشنز، اس پولیٹیکل فیصلے کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ عامر صاحب یہی سوال لے کے میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گی، لیکن پہلے یہ سوال لے کے چلوں گی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، اور یہ فرمائیے گا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جنرل مشرف کو جانے کی اجازت دے دینا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام پاکستانی تو یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں مؤثر لوگ یا بڑے لوگ ان کے لیے علیحدہ قانون ہے، اور عام اور غریب لوگوں کے لیے علیحدہ قانون ہے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی یہی سسٹم ہے، یہی سٹیٹس کو ہے، یہی نظام ہے، اور ایک شہر میں ایک عدالت میں مختلف لوگوں کے مختلف نظام یہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو اسی سٹیٹس کو کے مطابق آج پرویز مشرف صاحب کو جانے دیا گیا، اور ممکن ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایک دباؤ قبول کیا، اس لیے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ باہر چلا جائے اور وہ یہاں نہ رہے۔ لیکن بہرحال یہ بات تو سب کے سامنے آ گئی، یہاں ہمارے عدالتی نظام کیسا ہے اور کس طرح وہ نظریہ ضرورت کے مطابق سسٹم چلتا ہے۔ سراج الحق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے اس معاملے میں صحیح اور آزاد فیصلہ نہیں دیا؟ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ذمہ داری تھی جو ان کو قبول کرنی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھانے کی بجائے سویلین حکومت کے زمرے میں اور اس کے کھاتے میں یہ ڈال دیا، اور ظاہر ہے سیاسی حکومت یہ بوجھ تو پہلے سے برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح نہ اگل سکتی تھی یہ حکومت اور نہ اپریل کے اندر جانے دے سکتی تھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئیڈیل میسج ہمارے عوام کو نہیں گیا جس سے عام آدمی یہ سمجھے کہ جناب اب یہاں قانون کی حکمرانی ہے اور یہاں عدالت آزاد ہے اور یہاں نظر ضرورت دفن ہو گیا ہے۔ اب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نظر ضرورت۔ سراج الحق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل مشرف کو جانے کی اجازت دینا، وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت، کسی ڈیل کے تحت یا کسی خفیہ معاہدے کے تحت کیا ہے؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ خفیہ معاہدہ تھا، لیکن بہرحال یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ اس کو برداشت نہیں کر سکے کہ قانون اور اصولوں اور نظریات کی پاسداری ہو۔ سراج الحق صاحب، اب جماعت اسلامی کا لائحہ عمل اسٹریٹجی کیا ہوگی آگے اس فیصلے کے بعد حکومت کے لیے؟ ہمارے پہلے سے یہ تحریک چل رہی ہے کہ کرپشن فری پاکستان کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کرپشن مالی نہیں ہے بلکہ کرپشن انتخابی بھی ہے، کرپشن ہمارے تمام اداروں میں موجود ہے، اور یہ بھی ایک کرپشن ہے کہ جہاں خالص دودھ نہیں ملتا ہے وہاں عدالتوں میں بھی خالص میرٹ کی بنیاد پر فیصلے جو ہر شہری کا تقاضا ہے، چائس ہے، خواہش ہے، وہ بھی کم ہی ملتے ہیں۔ اور جس ملک میں عدالت تک پہنچنے کے لیے لاکھوں روپے جیب میں ہونے چاہیے اور سونے کی چابی سے عدالتی نظام اور عدالتی دروازے کھولتے ہیں، وہاں کم از کم عام انسان کو موجودہ سٹیٹس کو میں انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ سراج الحق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف اگر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ واپس آئیں گے یا واپس نہیں آئیں گے؟ میرے خیال میں وہ اس لمحے کے انتظار میں تھے کہ ایک بار واپس آ کر انہوں نے غلطی کی
اور جس طرح ان کو خیال تھا کہ ان کے پرانے دوست ان کا ساتھ دیں گے، اس کا استعمال کریں گے اور ان کے گھر کے طواف میں رہیں گے اور وہی مکہ ہوگا وہ لہرائیں گے، لیکن اب کی بار میں سمجھتا ہوں کو بڑی مایوسی ہوئی کہ پرانے دوستوں نے بھی ان کو چھوڑا اور نئے دوست بھی ان کو نہیں مل گئے، اس لیے کوئی ونڈو کی تلاش میں تھے کہ وہ باہر نکلے اور شاید اس میں کامیاب ہو گئے، اس میں کھانا جو بھی بنایا، بیماری کا بنایا یا کوئی بھی بنایا، لیکن بہرحال وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جنرل مشرف واپس نہیں آئیں گے اب؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے، اس لیے کہ یہ سیاسی میدان میں رہنا بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت بڑے پوسٹ پہ اور بہت بڑے پوزیشن میں رہے ہیں، اور ویسے بھی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر صدر پاکستان رہا ہو جی ان کو دوبارہ ملک کی سیاست میں حصہ لینا اس کی شان کے خلاف ہے، اس طرح سے اگر وہ ڈیلیور کر سکتے تھے تو اس کو اس وقت ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنے پاور کے ساتھ اور اسٹیٹس میں بھی اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو ایک بڑھاپا میں جب وہ طاقت اور قوت نہ ہو، وہ صلاحیت نہ ہو، وہ کرو فر نہ ہو، وہ چاروں طرف نوکر چاکر نہ ہو، تو کیا کر سکیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں لگتا کہ جنرل پرویز مشرف اگر اب ملک سے باہر چلے گئے، چونکہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ملک میں واپس نہیں آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، لیکن بریک کے بعد جنرل پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت وفاقی حکومت سے مل جانا اور اس کے بعد ملک کا آئندہ کا سیاسی منظرنامہ، بات کریں گے بریک کے بعد، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ جنرل پرویز مشرف کو وفاقی حکومت نے ملک سے باہر جانے کی اجازت 2 سال کے بعد دے تو دی ہے۔ مارچ 2013 وہ مہینہ تھا جب جنرل پرویز مشرف عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئے تھے، اور مارچ 2016 ہی اب وہ مہینہ ہے جب ممکنہ طور سے جنرل پرویز مشرف ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ کیا اس طرح سے وفاقی حکومت اور نون لیگ نے مارچ کو اپنے لیے سیاسی طور پر بھاری ہونے سے بچا لیا ہے، اور کیا نون لیگ نے اپنی آئندہ کی سیاسی ٹرمز مضبوط کر لی ہیں؟ یہ سوال لے کے چلیں گے اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب کی طرف۔ عامر صاحب یہ بتائیں، سراج الحق صاحب کی بات آپ نے سن لی، وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی شدید مخالفت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کے لیے، نون لیگ کے لیے خاص طور پہ کتنا مشکل ہوگا اس فیصلے کے ریپرکشنز کو سنبھالنا؟ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کوئی پولیٹیکل تھریٹ تو نہیں تھے میاں نواز شریف کے لیے۔ جو پولیٹیکل تھریٹ ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ان کا میچ ہوتا ہے اور آج بھی پڑا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں جہاں شاہ محمود قریشی بڑے مضبوط تھے، وہاں دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کیا ہے، 2/3 اکثریت سے وہ ہار رہے ہیں وہاں پہ۔ تو نواز شریف پولیٹیکل میدان میں جن لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے وہاں پہ وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، ان کے مخالفین اپنی جگہ جتھا بندی کر رہے ہیں، تو ان کو یہی دیکھنا ہے کہ وہ 2018 کے الیکشن تک اپنے وعدے کیسے پورے کریں گے قوم کے ساتھ اور الیکشن تک جائیں گے کیسے۔ تو ان کو وہ ہرڈلز دور کرنی ہے، لوگوں کو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، بجلی دینی ہے اور دہشت گردی کا عفریت ختم کرنا ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ چل کون رہا ہے۔ اپوزیشن کا جب دل کرتا ہے ساتھ ہوتی ہے، جب دل کرتا ہے ڈیمانڈ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اور پی آئی اے کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں، جس پہ ابھی مشترکہ اجلاس بھی ہو رہا ہے اور حکومت اپنا فیصلہ بھی کرے گی، تو حکومت اگر یہ سوچ کے فیصلے کرے کہ دوسرا کیا کرے گا، مجھے بات کرنی چاہیے، نہیں فیصلہ کرنا چاہیے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی چیف ایگزیکٹو کام کر سکے۔ لیکن پولیٹیکل لیول پہ کچھ مورل گراؤنڈز بھی ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال میں یہی تانا بار بار برداشت کیا کہ جنرل مشرف کو اس نے گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا۔ اب نون لیگ کی حکومت کو یہ تانا برداشت کرنا پڑے گا کہ اس نے سپریم کورٹ کا سہارا لے کر، سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر اپنے آپ کو بچایا، کہ ایسا نہیں ہوگا؟ یہ دونوں طرف ہوگا کہ سپریم کورٹ کے کندھا کس نے استعمال کیا یا سپریم کورٹ نے اپنا کندھا کب واپس کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ یہ کیس چلایا جائے۔ سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ 2 ہفتے پہلے فیصلہ دیتا ہے کہ اکیلا ملزم ہی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہے، لہذا اس کے خلاف خصوصی عدالت فوراً اقدامات کرے، جس پہ وہ لگ گیا کہ 31 مارچ کو ہوگا۔ سپریم کورٹ کا ہی ایک 5 رکنی بینچ، لارجر بینچ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ECL سے نکال دیں۔ تو دونوں طرف جج کام کر رہے ہیں، پہلے بھی جج ہی تھے۔ نواز شریف نے ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا کہ ان کا کیس چلایا جائے گا، چودھری نثار نے پریس کانفرنس کی، سیکرٹری داخلہ نے استغاثہ کیا، کیس چل رہا ہے وہاں پہ اپنی جگہ پہ۔ نواز شریف کی
اسی بنیاد پہ جو انہوں نے 24 گھنٹے لیے فیصلہ آنے تک کا انتظار کیا درخواست کا، کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا اور یہ سنیں گے. جیسے گارڈ آف آنر کا تانا پیپلز پارٹی کو آج چودھری نثار نے دیا، تو بہرحال یہ تانا نواز شریف اور چودھری نثار کو ملے گا کہ آپ نے ECL پہ کسی پریشر کے تحت، کسی ڈیل کے تحت اور سپریم کورٹ کا سہارا لے کے آپ نے فیصلہ کیا. یہ گراؤنڈز پہ کتنا میٹر کرے گا یہ فیصلہ ہوگا جب الیکشن آئے گا. کیا جنرل مشرف کا نام لے کے پیپلز پارٹی تحریک انصاف اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیا یہ اس کی بنیاد پہ نواز شریف کو الیکشن میں شکست دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. الیکشن کا جب وقت آئے گا تو KPK کی گورنمنٹ، PTI نے کیا ڈیلیور کیا ہوگا، سندھ سے پیپلز پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا ہوگا، نواز شریف نے پنجاب میں اور وفاق میں کیا ڈیلیور کیا ہوگا، کیا وعدے تھے، فیئر کیا پوائنٹ پورے فیئر کیے ہوں گے، پوائنٹ عامر ریاض رانا صاحب، یہ تو پولیٹیکل جماعتوں کی بات ہوگی. جنرل مشرف کی بھی ذرا کچھ بات کر لیجیے. ابھی تک کیسز پینڈنگ ہے، خاص طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ جس میں جنرل پرویز مشرف نامزد ہیں. وکیلوں کی بات آپ نے سن لی. فروغ نسیم صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر وہ جاتے ہیں تو واپس آ جائیں گے، جتنا ہی جلدی ان کا علاج ہو جائے گا. سراج الحق صاحب سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ جنرل مشرف اگر ایک بار چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے. آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ جنرل مشرف اگر جاتے ہیں تو واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ میں پہلے حصے کا جواب دوں کہ انہوں نے کہا ہے فروغ نسیم نے کہ ہم عدالتوں میں درخواست دیں گے کہ ان کے کلائنٹ چلے گئے ہیں باہر. چونکہ اشتر صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں وہ صبح سے یہی کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی تو فیصلہ جہاں پہ انہوں نے ضمانتیں کرائی ہوئی ہیں وہاں جا کے کہنا ہوگا. اور جو بات آپ نے آخر میں پوچھی وہ میں ذرا ریپیٹ کریں گی، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی میں پوچھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو یقین ہے، سراج الحق صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ واپس؟ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. دیکھیں انہوں نے آئے تھے وہ فیس بک کے لورز پہ کہ لاکھوں لوگ ہوں گے، پیسے بھی بہت لگے تھے ان کے، اور وہ پرویز علی شاہ سندھ میں چند لوگوں کو اپنے ہاریوں کو لے کے باہر ایئرپورٹ کے کھڑے ہوئے تھے. تو جس چسکے کو وہ لینے کے لیے آئے تھے، جس سیاست کو انجوائے کرنے کے لیے وہ آئے تھے کہ پتہ نہیں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا کراچی کے سمندر کے علاوہ ایئرپورٹ پہ ہوگا عوام کا، وہ تو ان کو